अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। उम्मीद है सबका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मैंने ड्यूरिंग रमज़ान फ़ेस की हैं, या मैं एक अशरे के बाद अपने आप को कहाँ पे फ़ील कर रही थी, या मेरी एनर्जी का क्या लेवल था, वो सारा आपसे डिस्कस करूँगी। इसके साथ साथ आज हम डे प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रमज़ान में जो डे प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आम रूटीन्स के अलावा, आम रूटीन से हट के जो रमज़ान में डे प्लानिंग है ना, वो उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और मुझे ख़ुद लग रहा है कि अगर मैं डे प्लानिंग ना करती ना, तो सीरियसली मुझे ख़ुद बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी और मैं ख़ुद डीमोटिवेट हो रही थी। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए एक मोटिवेशनल व्लॉग होने वाला है, इंस्पिरेशनल व्लॉग होने वाला है, आपको बूस्ट अप करने के लिए है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मेरी एक सहरी की एक रूटीन होती है। मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ और उठा के मैं किचन में जल्दी से जाती हूँ। जो छोटे छोटे काम होते हैं पहले उनको देखूँ, फिर अगर बच्चे उठ गए तो वेरी गुड है, नहीं तो फिर आगे बच्चों को आपको पता है दोबारा से उठाना पड़ता है। तो ये सारा सिलसिला तो पूरे रमज़ान में रहा है, क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम होती है ना फेस हम करते हैं, वो हमारी नींद होती है। हमारी नींद पूरी नहीं होती। मेरी खुद यही चक्कर रहा है कि एक अशरा तो आपको पता है एनर्जी डाउन होते होते भी 10 दिन लगते हैं। तो जो 11वां 12वां दिन होता है ना, हमें फ़ील होने लग जाता है कि वी आर लेथार्जिक, हम लोग सुस्त हो गए हैं, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है। क्योंकि एक तो रोज़े, उसके साथ साथ नींद ना पूरी होना, फिर बच्चों के तो स्कूल भी हैं, बेटी के मेरी के खुद के उसके चल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। तो मियाँ ऑफिस जाते हैं, मैं भी सारा दिन ज़ाहिर सी बात है कामों में लगी हुई हूँ। तो अल्टीमेटली हम चारों को ना एक ऐसा फेज़ आया कि हमें फ़ील हुआ कि हमारी एनर्जी बिल्कुल अब ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो इसके लिए मैंने डे प्लानिंग की, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है, लेकिन आज थोड़ी सी उसमें मैंने चेंजेस भी किए हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आज के जो डे प्लानिंग में और सेल्फ़ केयर के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उठते साथ बच्चों को उठा दूँ, बच्चे फ़्रेश हो जाएं और मैं किचन में जाती हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर ना मेरी कोशिश होती है मेरी सहरी कंप्लीट हो जाए। मैंने अपने टाइम की ऐसी एक मैनेजमेंट शुरू की है ना, कि मुझे लगता है कि मैं एक एक घंटा, आधा आधा घंटा जो है ना, हम कैलकुलेटेड होके चलें। कहते हैं ना कि कैलकुलेशन से आप थोड़ा सा थक जाते हो, लेकिन जब तक आप टाइम की मैनेजमेंट, टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, तो आप डे प्लानिंग नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले तो 1 घंटा अपने दिया है जी सहरी को। जल्दी जल्दी से मेरी कोशिश होती है मैं सहरी कंप्लीट कर लूँ। बेटी मेरे साथ लग जाती है, क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह अब रोज़े रखने होते हैं। बच्चे भी मेरे बड़े हैं और माशाल्लाह वो रोज़े रखते हैं और फ़र्ज़ है उन पे रोज़े। तो इसलिए मेरे साथ मेरी बेटी लगती है, 1 घंटे में हम अपनी सहरी कर लेते हैं। और उसी दौरान रोज़ा बंद होता है और फिर मैं आराम से अपने रोज़ा बंद करने के बाद मैं, क्योंकि नमाज और रोज़ा बंद करने में थोड़ा गैप होता है, 10 मिनट का गैप 15 का हमें मिल जाता है, जिसमें हमने नमाज़ पढ़नी होती है। उस दौरान मैं जल्दी से अपने डिश वॉशिंग कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, समेट लेती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी तिलावत कुरान पाक की, तस्बीहात की। ये आदत आपने नहीं छोड़नी। देखें, रमज़ान नो डाउट एनर्जी हमारी लो हो रही है, हम थक रहे हैं, लेकिन 1 महीना हमें मिला है और हम इस महीने का हक़ तो हमने अदा करना है लाजमी तौर पे। ये सोचें कि इस महीने में आप जितनी तस्बीहात पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, इतना सवाब है कि आपकी सोच है। तो फिर मेरी और मेरी बेटी की और बच्चों की और सबकी हमारी तस्बीहात का टाइम होता है, वो आधा घंटा 15 मिनट हमारे बच्चे मिल के हम लोग तस्बीह करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं। मेरी बेटी का पारा होता है वो कंप्लीट करती है और इसके बाद हम लोग सोते हैं। अब करते करते ही हमारा 6 बज जाते हैं और बेटी और बेटे का 8 बजे है। बेटी का जो पेपर है वो दोपहर के टाइम जाती है, बेटा 8 बजे स्कूल जाता है। 1 डेढ़ घंटा वो थोड़ा सा नैप लेते हैं और नैप लेने के बाद मेरा बेटा रेडी होकर स्कूल चला जाता है। क्योंकि मेरा बेटा तो बड़ा है, वो रोज़ा भी रख रहा है, मुझे उसके लंच का या उसके नाश्ते की कोई टेंशन नहीं होती। अगर जिनके बच्चे हैं छोटे, वो नाश्ता लाजमी बच्चों को कराएं और फिर बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ। देखिए, अब जब तक मैं अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दूंगी, अपने माइंड को सुकून में नहीं लाऊंगी, तो मैंने सारा दिन फिर चलना कैसे है? ये भी तो सारी चीज़ें हैं ना। फिर मैं तकरीबन 8 सवा 8 के करीब सोती हूँ और मैं 12 साढ़े 12 के करीब ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले मैं उठ जाती हूँ, या समटाइम ज़ोहर की नमाज़ हो रही होती है तो मैं उठती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी के
ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے، بورڈ اس کا سیکنڈ ٹائم ہے، تو مجھے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں اٹھوں، اس کو جلدی سے ریڈی کروا دوں اور وہ چلی جائے نا، بس اس کو سی آف کر کے اللہ حافظ کر کے اس کو دعاؤں کے حوالے کر کے میں اپنے کاموں کو لگتی ہوں۔ پہلے ظہر پڑھی، بیٹی جا چکی ہوتی ہے، بیٹے کے واپسی کا ٹائم ہوتا ہے، اور آتے بیٹا فریش ہوتا ہے اور اس نے اپنا تھوڑا سا سونا ہوتا ہے تاکہ وہ آرام کر لے، کیونکہ میں نے تو سو لیا ہوتا ہے، تو میرا بیٹا تھوڑا آرام کرتا ہے اور اس کے بعد میں صفائیاں کاموں میں لگ جاتی ہوں۔ ظہر سے عصر کے بیچ میں نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں کہ جو میری صاف صفائی، واشنگ، کلوتھس، استری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے 3 بجے گیس آتی ہے تو گیس والا کام شروع ہوتا ہے، تو چولہے کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر ہوتی ہے عصر تک میرا آدھے سے زیادہ کام ڈن ہو چکا ہوتا ہے کچن کا۔ پھر میں عصر پڑھنے کے بعد فرائنگ ہو گئی، چھوٹے موٹے جو کام میرے کچن کے رہ جاتے ہیں وہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں۔ میری ہیلپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں گھر سے، اور میں فرائنگ وغیرہ، اور میری بیٹی واپس آتی ہے اور میری بیٹی ٹیبل سیٹنگ کرتی ہے ماشاءاللہ سے، وہ سارا ٹیبل وہی لگاتی ہے اور میں افطاری رکھ دیتی ہوں۔ اب جیسے ہماری افطاری ہوئی ہے، نماز پڑھی، برتن سمیٹے، نماز پڑھنے کے بعد میں برتن سمیٹتی ہوں۔ مجھے ہوتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ نماز اور افطاری سے بندہ فارغ ہو جائے، پھر برتن سمیٹ کے آرام سے تھوڑا سا بندہ ریسٹ کر سکتا ہے۔ 1-2 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں ہم سارے، سب نے ریسٹ کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک بھوک لگتی ہے، فروٹ چاٹ پڑی ہو، کچھ بھی کھانے کو کھانا ہو جس نے کھانا، تو ہم کھا کے سکون سے نا اس کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اگر میرے ہسبینڈ نے باہر جانا ہو تو وہ چلے جاتے ہیں فرینڈس کے پاس، نہیں تو ہم سارے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ میکسیمم 10 بجے بھی بیڈ پہ چلے جاتے ہیں نا، تو 3:30 میں 3:45 اٹھتی ہوں سحری کے لیے۔ اب یہ مجھے 5 گھنٹے یہاں سے مل گئے اور 4 گھنٹے مجھے صبح مل گئے، تو میں سو لیتی ہوں۔ اچھا، مجھے ایک آیا تھا کامنٹ کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ورکنگ وومنز ہیں جو گھر سے باہر جاتی ہیں، جیسے کہ صبح جاب پہ جاتی ہیں، تو وہ پھر اپنی نیند کا کیسے اسکیجول بنائیں۔ دیکھیں جی، یہ تو اب جو بندی گھر سے باہر جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ پیسے بھی ارن کر رہی ہوتی ہے، کما رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر ایک ایکسٹرا اس کو ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ اسکول سے یا آفس سے واپس 1:30-2 بجے کے قریب سارے آفس اسکولز بند ہو جاتے ہیں، واپس آئے، اس کی ہیلپر ہو، اس کے آنے تک کام کر چکی ہو، وہ 2 گھنٹے کا آ کے نیپ لے لے، 2 سے 2.5 گھنٹے بھی اگر وہ سو لیتی ہے، گیس آتی ہے 3-3:30 بجے کے قریب، تب تک وہ اگر تھوڑا سا 2 گھنٹے کا آرام کر لیتی ہے نا، تو پھر ہم ریفریش ہو جاتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا ایک یہی ہوتا ہے، اگر ہمیں ریسٹ مل جاتا نا تو ہم پھر سے فریش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا نا، صرف ایک ہلکا سا بھی ہمیں 2 گھنٹے کا اگر نیپ مل جاتا ہے نا، آرام مل جاتا ہے، تو ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے کام کرتے ہیں تب بھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ باہر جاتی ہیں، گھر سے باہر جا کے کام کر کے آتی ہیں، تو تب بھی آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ گھر آئیں، ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ تھوڑا نیپ لے لیں اور پھر کچن میں لگ جائیں۔ نو ڈاؤٹ ہاؤس وائف بھی اس کے پاس سارا دن ہوتا ہے، گھر میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب تک ہم لوگ بھی ڈے پلاننگ نہ کریں، ہم لوگ بھی اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اور خاص کر رمضان میں، جب کہ ایک سونے کا، ٹائم کا، ہر چیز کا ایک بہت ٹائٹ ہر چیز ہوتی ہے اسکیجول، تو ہمیں ہوتا ہے کہ جی اس میں بھی ہمیں ڈے پلاننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنا ڈے پلانر آپ سے دوبارہ شیئر کیا ہے، اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ مجھے کچھ کامنٹس آئے تھے کہ آپی اگر ہم آفس میں جاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، ورک فرام ہوم نہیں کرتے، اگر ہم باہر جا کے کام کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ڈے پلاننگ کیسے کریں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کریں۔ آپ کو بس یہی ضرورت ہے کہ جیسے کہ اب اگر آپ 8 بجے یا 9 بجے آفس جاتے ہیں، آپ ظہر کے قریب گھر آ جاتے ہیں، میکسیمم سارے آفس، اسکول جو بھی ہیں، دفتر، وہ 2 بجے بند ہو جاتے ہیں، 2 بجے گھر آتے ہیں، ظہر پڑھ کے آپ سو جائیں۔ 4 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے کا تھوڑا نیپ لیں، ریسٹ کریں، اور ریچارج ہو کے دوبارہ سے ہم اپنے کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ تو یہی ایک ٹائم ہے جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا ریفریش کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ ہم عورتیں ہیں، ہم ملٹی ٹاسکنگ کر لیتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ہمارے میں اتنا حوصلہ، اتنی طاقت اور اتنی انرجی رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے ہمیں مزہ بھی آتا ہے۔ اور ملٹی ٹاسکنگ ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اشرف المخلوقات ایک اللہ نے بنائی ہے، وہ ہے جی عورت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ بچے بھی پال رہی ہوتی ہے، گھر بھی چلا رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو، رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، جابز بھی کر رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے ورک فرام ہوم بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی نا کبھی یہ نہیں کہتی ہوئی سنی کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ موسٹلی عورتیں بہت ہی انرجیٹک ہوتی ہیں، اپنے سارے کاموں کو کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نا اپنی سیلف کیئر کی بہت ضرورت ہے۔
اگین میں کہتی ہوں جب تک آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنا خیال نہیں کرو گے، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دو گے نا، تو آپ ڈے پلاننگ اور یہ ساری چیزوں کو نہیں ہینڈل کر سکتے۔ سیلف کیئر میں بہت ضرورت ہے آپ کو اپنے وائٹامنس کی، اپنی صحت کی، اپنی ہائیڈریشن کی۔ رمضان میں میں نے خود یہ چیز فیس کی ہے کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن محسوس ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے یکدم سے، پھر ہم پانی کے اس طرح سے انٹیک نہیں کر رہے، اور مجھے اتنی میری طبیعت خراب ہوئی ہے، اتنا مجھے عجیب سی فیلنگ آئی کہ مجھے لگا کہ میری نا طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ اور ریزن کیا نکلا جی، میں ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، مجھے پانی کی کمی ہو گئی اور مجھے فیل ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں ظاہری سی بات ہے اگر سارا دن گھر میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ہے، گھر میں ہے، روزہ کھلا ہے، تو پانی اتنا انٹیک نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب مجھے فیل ہوا کہ میری طبیعت خراب ہی اس وجہ سے ہو رہی ہے اور میں نے اپنی سیلف کیئر کو تھوڑا سا اگنور مارنا شروع کر دیا، تو میں ڈاؤن ہونا شروع ہوگی۔ لیکن جب اگر ہم ڈاؤن ہوتے ہیں نا تو پورا گھر ہمارا نا ٹھوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی سیلف کیئر سب سے پہلے کرنی ہے، اپنا خیال سب سے پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ انرجی میں ہیں، اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں، ایکٹیو ہیں، تو پورا گھر آپ کا نا سٹینڈ کرے گا، ایکٹیو ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤن ہوتے ہیں تو پورا گھر آپ کا تتر بتر ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو یہ خیر ہوتا ہے۔ موسٹلی آپ میں سے جو گھر کو خود پرسنلی ہر چیز کو خود دیکھتی ہیں نا، وہ بندیاں میری بات سے اچھی طرح ریلیٹ کر سکتی ہیں۔ مجھے خود لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی سیلف کیئر نہیں نہ کرتے ہو، اپنا خیال نہیں کرتے ہو، تو آپ کا پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال کرنا آپ نے چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پانی بہت ضروری ہے، پیا کریں، بار بار کہتی ہوں، اور میں خود بھول جاتی تھی۔ تو میں نے تو جب ایک جھٹکا سہا ہے نا، تو مجھے اب پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور آپ کا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ سیکنڈلی، آپ نے اپنی نیند پہ اب کمپرومائز نہیں کرنا۔ چاہے آپ کو، جیسے ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے جب بچہ سوتا تھا تو ماں فٹافٹ ساتھ سو جاتی تھی کہ چلے جی بیٹا یا بیٹی میرا سویا ہے، آرام کر رہا ہے، 1 گھنٹے کا وہ نیپ لے رہا ہے، میں بھی 1 گھنٹہ سو لیتی ہوں، میں بھی آرام کر لیتی ہوں۔ سیم اب یہی سچویشن ہے رمضان میں بھی۔ جیسے دیکھیں نا، تھوڑا ٹائم مل گیا ہے، فری ہیں، کوئی ایسا نہیں، فون کو ایک سائڈ پہ رکھیں، سائلنٹ پہ کریں، 1 گھنٹہ آرام کر لیں۔ چاہے آپ کو افطاری سے پہلے ٹائم مل رہا ہے، چاہے آپ افطاری کے بعد آپ کو ٹائم مل رہا ہے، 1-2 گھنٹے سو لیں گے نا، فریش ہو جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے۔ مجھے یہ چیزیں میں نے فیل کی ہیں، میں نے فیس کی ہیں، ایون کہ میری پوری فیملی نے فیس کی ہیں۔ تو اب جا کے میری نا ڈے پلاننگ شروع ہوئی، اور جیسے ہماری ڈے پلاننگ پراپر ہونی ہے اور رمضان نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ سے رمضان کافی پڑا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ، آدھا ہی تقریباً پڑا ہوا ہے، تو آپ نے نا ابھی ڈے پلاننگ اپنی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ تھنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، اور اگر کوئی بندہ اس پہ نہیں عمل کر رہا تو ضرور کیجیے گا، اپنے سپلیمنٹس لینا مت بھولیے گا۔ یہ مت سوچے کہ رمضان میں آپ بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں، آپ پروٹین بھی لے رہے ہیں، آپ کاربز بھی لے رہے ہیں، آپ فیٹس بھی لے رہے ہیں، ڈیری بھی لے رہے ہیں، تو آپ کو اپنے ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے، سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، رمضان میں انرجی مزید ڈاؤن ہوتی ہے۔ لائک اگر کسی کو CSE کوئی لیتا ہے تو ضرور اس کو انٹیک کریں۔ اگر آپ اپنے جو ملٹی وائٹامنز ہیں، چاہے آپ، میں تو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ملٹی وائٹامن کبھی نہیں بھولتی، میں روٹین میں لیتی ہوں۔ ملٹی وائٹامن ہمیشہ آپ کو بوسٹ کرتے ہیں، آپ کی انرجی کو، آپ کو مزید انرجی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ 100% ہو جائے گی، لیکن آپ کی انرجی بوسٹ رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنے ملٹی وائٹامن سکپ نہیں کرنے، کوشش کرنی ہے کہ آپ جیسے ہی سحری کرتے ہیں اپنے ملٹی وائٹامنس لے لیں، کیونکہ موسٹلی ملٹی وائٹامنس سحری میں مطلب ڈے ٹائم میں لینا چاہیے، اس کے بعد پورا دن ہوتا ہے نا، تو آپ کو انرجی ملتی رہتی ہے۔ افطاری کے بعد ملٹی وائٹامن مت لیا کریں، کوشش کریں کہ آپ سحری کے ٹائم پہ لے لیں، آپ لیں، اور اس کے بعد سارا دن آپ نا فل آف انرجی اور بوسٹ اپ رہیں گے۔ مجھے کامنٹ آیا تھا کہ آپ کون سا ملٹی وائٹامن لیتی ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھا رہتا ہے، یا ہمیں بھی کوئی ریکمینڈ کر دیں۔ میں جو لیتی ہوں وہ سینٹرم ہے، ویسے آپ انڈراپ ڈی بھی لے سکتے ہیں، سنی ڈی بھی لے سکتے ہیں، سینٹرم بھی لے لیں، اور CSE لے لیں۔ آپ کے ملٹی وائٹامن بے تحاشا ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لیں، یا جو آپ لیتی ہیں روٹین میں اسی کو کنٹینیو کریں۔ ایک جو بہت ضروری بات جو مجھے آپ سے کافی دنوں سے کرنی تھی، بس میرے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی تھی بات کرتے کرتے، یا ہم بات کو کسی ایک طرف لے کے گئے تو ایک بات میری اسکپ ہو جاتی تھی، وہ یہ ہے
کہ آپ لوگوں کا ایک بنا ہوگا مائنڈ سیٹ، سب کا بنا ہوتا ہے، خیر میرا بھی یہی تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے جب یہ پتہ چلی یہ چیز تو میں اب کوشش کرتی ہوں کہ اگر ایسا ہو تو میں اس پہ عمل بھی کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، ہمارا ایک سب نے ایک سیٹ کیا ہوا مائنڈ سیٹ کہ اگر ہم نے روزہ چھوڑا تو غلط ہے۔ نو ڈاؤٹ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم سب پہ فرض ہے، رکھنا بھی بہت ثواب ہے اور فرض عبادت میں ہے۔ ہم پہ 5 چیزیں فرض ہیں: روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ اور کلمہ، جس میں ہمارا روزہ فرض ہے۔ لیکن ایک آپ کو بات کلیئر کرتی جاؤں کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کو بخار ہے، دیکھیں جی 102، 103، 104 بخار ہو، بی پی آپ کا شوٹ کر رہا ہو، یا آپ کی شوگر لیول آپ کا بیلنس نہ ہو رہا ہو، شوگر اپ ہو، یا بی پی بہت لو ہوتا ہے، یا آپ کو اور کوئی تکلیف ہے، تو آپ روزہ رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں روزے کی معافی ہے۔ ہاں، جب آپ بہتر ہوتے ہیں رمضان کے بعد تو آپ رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں، آپ کی اس کی قضا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک لوگوں نے مائنڈ سیٹ بنا دیا جی یہ روزے چاہے آپ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ کی طبیعت ہے، روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں، جو چھوڑتا ہے جی وہ بہت گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے پہ فرض ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، جیسے لیڈیز کے ڈیز آتے ہیں وہ روزہ چھوڑتی ہیں، تو رمضان کے بعد وہ روزہ رکھیں۔ دیکھیں جی، روزے کی معافی نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن جب آپ روزہ قضا میں رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں کے، ہمارے ہر طرح کے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ پاک سے زیادہ تو بہتر انسان کو یا اپنے بندے کو اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا اس کے دل کے حالات، اس کی بیماری، اس کی تکلیف کو۔ تو آپ روزہ بعد میں رکھیں، لیکن اگر یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ چھوڑا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بالکل غلط ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی طبیعت نہیں صحیح ہے تو بالکل آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں ہے، اور یہ بھی تک ہے کہ اگر آپ کی طبیعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ سے بات شیئر کرنی تھی کہ مجھے 1-2-4 جگہوں پہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ آپ کو بات کلیئر کرتی چلوں کہ روزہ آپ کچھ حالات میں، کچھ صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے آپ بہتر فیل کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں تو بعد میں آپ روزہ اس کا پورا کریں، رکھیں روزہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ لیڈیز ہیں، ہمارے جو ڈیز آتے ہیں، ہم جب روزہ چھوڑتی ہیں تو میں ہمیشہ اپنے روزے پورے کرتی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور ہم نے اپنی ہر گناہ کا، ہر ثواب کے کام کا، ہر اچھی بات کا ہم نے جواب دے ہونا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہمارا تو مذہب اتنا آسان ہے، دین اسلام میں تو اتنی آسانیاں ہیں کہ لوگوں نے ہی اسے مشکل بنایا ہوا ہے، ادروائز ہمارا دین تو بہت آسان ہے، ماشاءاللہ سے اتنی آسانی ہے نا کہ ہمارا اللہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت آسانیوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اس آج کے دور میں بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ ہم نے تو اپنے رب کے لیے رکھا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے رکھا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس لیے بندوں کو راضی کرنا چھوڑیں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے کنیکشن بنا کے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، سیٹ کر لیں۔ یہ تو تھی باتیں جو کہ بہت ضروری تھی آپ لوگوں سے کرنے والی، اور آج جو آپ سے میں نے پوچھنا ہے نا، کامنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون کون اس چیز پہ عمل کرنا شروع کر چکا ہے، سیلف کیئر کون کون کر رہا ہے، کس کس نے اپنی سیلف کیئر سٹارٹ کر دی ہے، اور سیلف کیئر میں آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس یا کچھ چیزیں میں بھول گئی ہوں تو آپ لوگوں کو میں بھی فالو کر سکوں، جس طرح سے آپ مجھے فالو کرتے ہیں میں آپ کو فالو کر سکوں، کیونکہ سیلف کیئر کسی بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ سیلف کیئر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانا پینا، سونا، پانی پینا یہ بہت ضروری ہے، لیکن سیلف کیئر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے نا تو سب ٹھیک ہے، اگر آپ ایکٹیو ہیں نا تو سب ایکٹیو ہیں، اگر آپ پازیٹیو ہیں،
آپ اگر وائبرنٹ ہیں، اگر آپ گلو کر رہے ہیں، اگر آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پازیٹیو نظر آئے گی۔ میں کہتی ہوں جو نیگیٹو بندہ ہوگا نا، نیگیٹو اس کی پرسنالٹی ہوگی، نیگیٹو ٹاک کرتا ہوگا، وہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ان دنوں میں خاص کر رمضان میں اگر کسی آپ نیگیٹو بندے کے پاس بیٹھے ہیں نا اور آپ کو فیل ہو گیا کہ یہ بندہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، نیگیٹو بات کرتا ہے، تو اس کے پاس تھوڑا بیٹھنا کم کر دیں پلیز۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں نا، آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ یہ بندہ ادھر کی بات ادھر لگائی بجھائی کرتا ہے، یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، تو تھوڑا سا اس بندے سے نا کنارہ کر لیں۔ خالی رمضان میں نہیں، پورا سال، ٹھیک ہے نا؟ رمضان تو ٹھیک ہے، آپ کو برکتوں کا مہینہ ہے، بڑے ہی میں کہتی ہوں رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک بات پلے باندھ لینی ہے کہ نیگیٹو بندے کے پاس بیٹھنے سے آپ کی سیلف کیئر نہیں ہوتی کہ ہم اگر نیگیٹو بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا، نیگیٹیوٹی ہم ایبزارب کرتے ہیں۔ جب ہم نیگیٹیوٹی ایبزارب کریں گے نا تو ہم نیگیٹو مائنڈڈ ہوں گے، ہم نیگیٹو باتیں سوچیں گے، ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنے مائنڈ میں لائیں گے، تو ہماری سیلف کیئر نہیں ہوگی۔ اور سیلف کیئر تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم سٹریس فری نہیں ہوتے۔ جب ہم نیگیٹیوٹی کو کیچ کریں گے، ایبزارب کریں گے نا، تو ہم ہمیشہ سٹریس میں رہیں گے، اور جب ہم سٹریس میں رہیں گے نا تو سب سے جو ڈینجرس چیز ہے نا سیلف کیئر کو روکتی ہے، وہ ہوتی ہے جی سٹریس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، آپ اپنی پراپر سیلف کیئر کر سکیں، تو سب سے پہلے آپ نے نیگیٹو لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، کیونکہ اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ میں سٹریس بھر جائے گی، ٹینشن بھر جائے گی۔ تو آپ نے سٹریس فری رہنا ہے۔ جب آپ سٹریس فری ہوں گے نا تو یہ سوچیں کہ آپ کی آدھی تو سیلف کیئر ہو گئی، باقی سیلف کیئر آپ نے خود کرنی ہے۔ اچھا سا اپنا فیس واش کریں، کلینزنگ کو اپنی عادت بنا لیں، پراپر نیند لیں، ہائیڈریٹڈ رہیں، اس کے ساتھ ساتھ روز واٹر سے ریفریش ہوں، اپنی سکن کو روز واٹر کی ایک عادت ڈالیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گا، کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ملتی ہوں، اللہ